बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम आज़म सवाती साहब, जनाब सोहेल अमान साहब, सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब, मामले ख़ुसूसी जो जहाँ तशरीफ़ रखते थे, टिक्का साहब, टिक्का खान साहब, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं सरदार इलियास साहब को सरदार यासर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि वो अभी हाल ही में इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मुंतखब हुए हैं। तो जब मैं यहाँ आ रहा था, मैं उनसे पूछ रहा था कि आर यू द यंगेस्ट, उन्होंने कहा कि नहीं, आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट, कंग्रेचुलेशंस। और दूसरा ये है, असरमाल कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में हम क्लास फेलो थे, और उसके बाद ये है कि ये उस वक्त भी मुतमव्वल थे, तो ये जो दूसरे लोग होते थे जिन उनकी मदद फरमाया करते थे, यहाँ तक कि जो इंतखाबी मुहिम के लिए पैसा दिया करते थे। और मैंने भी एक इंतखाब लड़ा था वहाँ, लेकिन उसके बाद जो सक्सेसर था जिन्होंने इंतखाब लड़ा, उसकी उन्होंने बड़ी मदद की थी। और ये वहाँ भी उस वक्त बहुत हरदिल अजीज़ शख्सियत के मालिक थे। इन्होंने कुछ अर्सा पहले जो है मुझे हुक्म किया कि इस तकरीब का इत्तमाम हो रहा है, तो आज का दिन जो है मुज़फ़्फ़राबाद के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए बहुत अहम होता है, वहाँ हमारी मौजूदगी लाजिम होती है। तो सुबह सदर पाकिस्तान वहाँ गए हुए थे, और मुझे याद था, मैंने इनसे कहा था, ज़फ़र बख्तावी साहब से, कि मैं आऊँगा आपके पास, मैं आऊँगा, लेकिन मैं अभी वादा नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ भी तरह तरह की मसरूफियात थी। तो फिर यह है कि सदर पाकिस्तान के साथ ही मैं तैयारे में बैठ के, जो हेलीकॉप्टर में बैठ के आया हूँ, ताकि आपके सामने हाजिर हो सकूँ और अपना वादा निभा। तो टिक्का खान साहब, हम कोई बदनज़मी से या बेतरतीबी से नहीं आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। और दूसरा ये है कि इसके फ़ौरन बाद कुछ इस किस्म की मसरूफियात हैं। मैं अभी सरदार यासर साहब से बात कर रहा था कि 5 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं मुसलसल कोई तकरीबन 8 इवेंट्स में मसरूफ़ हूँ। तो इसलिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि आपसे इजाज़त लेके पहले जाऊँगा। दूसरा ये है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बख्तावी साहब, आपने कमाल कर दिया है, कश्मीर के नाम के ऊपर आपने इतने लोग इकट्ठे किए हैं, तो आपने मेरा दिल जीत लिया है। आपने मुज़फ़्फ़राबाद जीत लिया है, आपने श्रीनगर जीत लिया है, और इसकी फुटेज वहाँ जानी चाहिए, इसकी फुटेज वहाँ जानी चाहिए कि इतने लोग जो हैं, और जो जिन मुक़र्रिरीन को मैंने सुना है, वो मेरे दिल की बातें कर रहे थे, वो कश्मीरियों के दिल की बातें कर रहे थे। तो इसलिए बड़ा हौसला बना है। इस तमहीद के बाद मुझे तकरीर जो है मुख्तसर करनी चाहिए। मैं इस तरह आपको ले जाता हूँ, तो यहाँ लिखा हुआ है, बड़े जली हरूफ में लिखा हुआ है, यौम यकजहती कश्मीर। तो आज क्या दिन है? गाजी हुसैन अहमद साहब जो हैं, उन 1990 में उन्होंने ये क्यों अपील की थी? इसलिए कि एक यौम यकजहती फ़लस्तीन का दिन है जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मनाया जाता है, लेकिन शायद कश्मीरी यतीम है, या जो बैनुल अक़वामी मंज़रनामा है, उनकी कोई आवाज़ जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा तक नहीं पहुँच सकती। तो ये काजी हुसैन अहमद साहब जो अमीर जमात इस्लामी थे, उनकी ये तजवीज़ थी। और उस वक्त जो हुकूमत थी, जो सूबाई हुकूमतें थी और जो मरकज़ी हुकूमतें थी, उन्होंने लब्बैक कहा काजी साहब की आवाज़ पे, तो हम ये यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं। जब हम यौम यकजहती कश्मीर की बात करते हैं, तो हम लोग असल में यौम यकजहती अहले मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको ये शहादत दे सकता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में हम आज़ाद हैं। वहाँ न फ़ौजें दंदनाती फिरती हैं, वहाँ न बैरिकेड हैं, वहाँ ना जो है लोगों के ऊपर कोई पाबंदियाँ हैं, ना वो वहाँ फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं, ना वो कत्ले आम है, ना वहाँ औरतों की बेहुरमती की जाती है, और ना वहाँ चप्पे चप्पे पे फ़ौजी मौजूद हैं। एक आज़ाद इलाका है। अहले मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर के साथ आज के दिन जो है हम यकजहती का मुज़ाहरा करते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपके घर हमला हो चुका हो, आप महबूस हों, महसूर हों, घर जल भी रहा हो,
آپ کے کھیت کھلیان تباہ کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی توقع یہ ہے کہ وہ آپ کی مدد کو آئے، عملی مدد کو آئے، آگ بجھانے کے لیے آئے. تو اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کو حملہ آور سے بچانے کے لیے آئے. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو اگر آپ ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں تو ان کے دل پر آپ مرہم رکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ آزاد کشمیر میں جو لوگ ہیں، پاکستان میں جو ہیں، یا دنیا بھر میں جو پاکستانی اور کشمیری آباد ہیں، ان کے دل سے خون رستا ہے جب کشمیریوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے. لیکن ہماری آواز وہاں پہنچنی چاہیے. یکجہتی کشمیر اسے کہتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ہر سال جو ہے تمام سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر آپ یہ دن مناتے ہیں. اور میں نے 2-4 جگہوں پہ شہادتیں دی ہے کہ ہندوستان جھوٹے پروپیگنڈے سے یہ بتا رہا ہے کہ کشمیری تنہا ہے. تو میں نے ان کو یہ پیغام دیا کہ کشمیری تنہا نہیں ہے. کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کشمیریوں کے پیچھے کھڑے ہیں. اور ان کی آزادی کے لیے اور ان کے حق خود ارادیت کے لیے ہم ہر حد، ہر سرحد پار کریں گے اور کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. آخری سانس تک لڑیں گے. There should be no doubt about that. یہ میسج جو ہے ہندوستان کے انتہا پسندوں کو بھی ہے، نریندر مودی کو بھی ہے، موہن بھگوت کو بھی ہے اور امت شاہ کو بھی ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو کشمیریوں کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے. سہیل امان صاحب نے جو ہے میرے دل کی ترجمانی کی ہے. ہم ان انتہا پسندوں کو ملیا میٹ کر کے دم لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنے گناہ کریں، اتنے جرم کریں انسانیت کے خلاف اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ. یہ آپ لوگ تو اس خطے کے حکمران لوگ رہے ہیں. یہ وہی نسلیں ہیں جن کو ہندوستان ڈرا دھمکا رہا ہے. کیا ظہیر الدین بابر جو ہے وہ فرغانہ سے نہیں چلا تھا اور اس کے پاس وسائل بھی موجود نہیں تھے اور وہ دلی کے باہر مورچہ بند ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ایک عظیم سلطنت قائم کی. ان لوگوں کو یہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے وہ یکجہتی کشمیر کا ہے. کشمیری تنہا نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ہر طریقہ استعمال کریں گے ان کی آزادی کے لیے. دیکھیے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں ہمارے اندر بھی بہت سے فسانہ طراز لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں بالکل ناکام ہو گئے، یہ تباہ و برباد ہو گئے. میں کسی ایک اجتماع پہ کہہ رہا تھا کہ ہندوستان اگر آپ کو سن رہا وہ خوش ہو رہا تھا. میں نے کہا کہ بھئی دیکھو، پہلی مرتبہ جو ہے یورپین پارلیمنٹ نے اس کے جو پوری تعداد ہے وہ 751 ارکان ہیں، اس میں سے 626 ارکان نے ہندوستان کی مذمت کی گزشتہ برس. اسے گردن زدنی قرار دیا اور اسے کہا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا احترام کرو اور ایک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہے ایک ریفرینڈم کرواؤ. یہ اس کا پیغام تھا. میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ شکریہ ادا کرنے گئے ان کا، کیونکہ انہوں نے آپ کے کہنے پہ تو یہ قراردادیں پاس نہیں کی. انہوں کو درجن پاس نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جو ہندوستان نے ان کو سبوتاژ کر دیا. دوسری چیز جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں کامیابی، ہاؤس آف کامنس میں کامیابی ہو رہی ہے. یو ایس کانگریس میں ہیئرنگس ہوئی ہیں. پاکستان بڑی محنت سے، بڑے کٹھن حالات میں چین کی مدد سے سلامتی کونسل میں دوبارہ سے مسئلہ کشمیر کو لے گیا ہے. ذرائع ابلاغ عامہ جو دنیا کے تھے انہوں نے آپ کے حق میں لکھا ہے. جو اسلامی تعاون تنظیم ہے اس نے نیامے میں نومبر میں مضبوط ترین قرارداد پاس کی اور اس نے جو ہے ہندوستان کے جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم، نسل کشی جس کو جینوسائڈ کہتے ہیں، وہ کرائمز، ان کی ایک فہرست مرتب کی اور شدید الفاظ میں ہندوستان کی مذمت کی. کامیابیاں ہو رہی، دروازے کھلے، بات آپ کی سنی جا رہی ہے. تو آپ ضرور سے زیادہ تجزیہ نہ کریں یہاں کہ ہم کہاں کہاں ناکام ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کون سے دروازے کھلے ہیں، تو ان دروازوں کا جو ہے آپ ان سے اندر جائیں. دروازے جو ہیں بند ہیں وہاں دستک دیں اور جب تک کہ وہ دروازے کھل نہیں جاتے وہاں کھڑے رہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو
ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ دنیا آگاہ ہے، سلامتی کونسل آگاہ ہے، پاکستان ان کو آگاہ کر رہا ہے، واشنگٹن آگاہ ہے، برسلز، اور اس کے بعد لندن، جنوب مشرقی ایشیا کے علاقے، سب کو پتا ہے کہ کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے. وہ اندھے تو نہیں ہیں، بہرے تو نہیں ہیں، ان کو پتا ہے کہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اتنی زیرک اور ہوشیار ہیں، ان کے پاس لمحہ بہ لمحہ کی خبر ہوتی ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے، کون فالس فلیگ آپریشنز کر رہا ہے، کون دہشت گردی کا بہانہ کر کے کشمیریوں کو اس طریقے سے کچل رہا ہے. لیکن وہ کوئی کسی قسم کے جو ہے فیصلہ نہیں کر رہے، کوئی کسی قسم کا انیشیٹو نہیں لے رہے. تو ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر ان کی اس خاموشی کو توڑیں، ان کے اس دوہرے معیار کو چیلنج کریں، ان کے رویے کو بدلیں. یہ ہے چیلنج، اور مجھے یقین ہے کہ اس میں اگر ہم کوشش کریں گے اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے یہ کوشش کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. کچھ چیزیں میں چیمبرز آف کامرس کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں. میری آپ کو ڈائریکٹ اپیل ہے سردار یاسر صاحب، آپ کے رفقائے کار کو ایک فہرست مرتب کیجیے. جو چیز ہندوستان سے آ رہی ہے اس کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں، جو چیز ہندوستان سے آ رہی ہے اس کا بائیک آؤٹ. میں مشرق وسطیٰ کے ایک سیمینار میں خطاب کر رہا تھا، ویبینار سے، تو وہاں جو ہے کچھ عرب ایکٹیوسٹ بھی تھے جو ہمارے ہمدرد ہیں. میں نے ان سے یہ کہا کہ ہندوستان کے اوپر معاشی پابندیاں لگاؤ. ان کا نہیں کہ ہم نہیں لگا سکتے، مجبوریاں ہیں. میں نے کہا تم لگا سکتے ہو. میں نے کہا یہ کرو کہ صرف یہ پابندی لگا دو کہ جو گوشت ہندوستان سے آ رہا ہے اس پہ سرٹیفکیشن ہو کہ یہ حلال ہے، اور جو پروڈکٹس ہندوستان سے آ رہے ہیں ان پہ یہ سرٹیفکیشن ہو کہ یہ حلال پروڈکٹس. یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ شریعت کے مطابق آپ اس کے پابند ہیں. اور دوسرے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ساری دنیا میں اپیل کی ہے، میں کئی جگہوں پہ گیا ہوں، میں نے کہا کہ ہندوستان کے اوپر معاشی پابندیاں لگاؤ. میں نے واشنگٹن میں یہ پیغام دیا، برسلز میں دیا ہے، مشرق وسطیٰ میں دیا ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پابندیاں کیسے لگائیے. اس کو کہتے ہیں کہ بائیکاٹ، ڈائیورسمنٹ اینڈ سینکشنز موومنٹ. شروع کیجیے، ہو چکی ہے. اور جب آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایمینوئل میکرون نے گستاخی کی تھی تو کس وجہ سے وہ اپنے الفاظ واپس لے رہے تھے، کس وجہ سے وہ معذرت کر رہے تھے کہ جی ہمارا مطلب نہیں تھا، ہمیں جو ہے سمجھا نہیں گیا، ہم یہ نہیں کہہ رہے. اس لیے کہ آپ نے ان کے پروڈکٹس کے اوپر پابندی لگانا شروع کر دی. یہاں ٹکا خان صاحب اور جو سہیل امان صاحب نے جو بات کہی کہ طاقت ضروری ہے، ایک معاشی طاقت بھی ہوتی ہے. آپ اتنے کنزیومرز ہیں، پاکستان میں 300 ملین کنزیومرز ہیں، اور میرے حساب کے مطابق اس وقت دنیا میں 2 ارب مسلمان موجود ہیں. بڑی طاقت ہے جی کنزیومر کی، صارفین کی. استعمال کیجیے اور ان کے ساتھ کنیکٹ کیجیے اور لیڈ کیجیے. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں مجھے نوجوان بچے بچیاں نظر آ رہے ہیں. یہ ریاست آپ کی ہے، اس لیے کہ آپ کی تعداد مجموعی آبادی میں تقریباً 14 سے 15 کروڑ کے درمیان ہے. اس میں وہ بھی شامل ہے جو بچہ آج پیدا ہوا ہوگا، 30 سال کا نوجوان، یا اس سے آگے جو ہے وہ اپنے آپ کو نوجوان سمجھتے ہیں اور نوجوان ہوتے نہیں. تو آپ کسی سے پوچھ لیجئے 60s میں ہو، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ تم نوجوان ہو تو کہے گا میں نوجوان ہوں. لیکن نوجوان جو ہے اور جوان میں فرق ہوتا ہے. نوجوان جو ہے نوجوان، ٹھیک ہے نا، جو تازہ جوان ہوا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں ریاست آپ کی ہے تو آپ اپنا ذہن تبدیل کیجئے، مائنڈ سیٹ چینج کیجئے. یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جی افسوس کرنا کہ یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ جی یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو آپ یہ لیں کہ اپنی تقدیر کو، اس قوم کی تقدیر کو، اپنی انفرادی تقدیر کو اللہ کی مدد سے اپنے ہاتھ میں لیں اور اسے بدل ڈالیں. اگلے 10 سال میں، 20 سال میں بدل ڈالیں. کشمیر آزاد کروا کے دکھائیں. اور یہ سوچیں، آپ کے ذہن میں یہ نقش ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک عظیم ریاست ہے. یہاں یہ اس کے لیے اشارہ کیا گیا کہ عظیم ریاست ہے اور یہ مشیت خدا بندی کی وجہ سے وجود میں آئی ہے. ٹھیک ہے، بانیان پاکستان کی وجہ سے بھی وجود میں آئی ہے، لیکن یہ مشیت خدا بندی کی وجہ سے آئی. It's a gift that has been given to you on a platter. You are the custodians and guardians of this gift from Almighty Allah.
ایک دو چار نکات ہیں یہ کہ کشمیر جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کا اہم ترین کلیدی فریق ہے. کشمیر سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اور یہ یہاں کہا گیا ہے، سہیل امان صاحب نے بآواز بلند کہا ہے کہ کشمیر اس لیے پاکستان ہے کہ کشمیریوں نے ایسا کہا ہے. یہ نہیں کہ پاکستان کہہ رہا ہے. اہل جموں و کشمیر نے 19 جولائی 1947 کو بیک زبان یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے. یہی جھگڑا جو تھا، یہی قضیہ جو تھا، وہ سن 1947 میں بھی تھا اور آج بھی ہے. اور 73 سال تھے. ہندوستان سے ضم کر لیتا، کشمیر کو نہیں کر سکا. غیر فطری تعلق تھا پاکستان کے ساتھ. اہل جموں و کشمیر کا، وہاں کی مسلمان آبادی کا، وہاں کی غیر مسلم آبادی کا ایک فطری رشتہ ہے. اور ہندوستان جو ہے اگر فطری رشتہ ہوتا تو آپ کو 9 لاکھ فوج وہاں متعین کرنی پڑتی. 9 لاکھ فوج. دنیا میں سب سے بڑا جماؤ جو فوج کا ہوا ہے، کانسنٹریشن آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار. آپ کے اوپر ایک اور فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ ہندوتوا کا مقابلہ کریں. یہ فسطائیت ہے، یہ ہندو انتہا پسند پرستی ہے، یہ تشدد کے اوپر یقین رکھتی ہے. اور یہ جو اس کا ٹارگٹ ہے وہ صرف کشمیر نہیں، پاکستان بھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو ملیا میٹ کر کے، نیست و نابود کر کے اکھنڈ بھارت بنائیں گے. پاکستان کو جو راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک سن 1947 میں 2 ریاستیں جنوبی ایشیا میں بنا کر گناہ کبیرہ سرزد کیا تھا، اس کی پاکستان کو سزا دی جائے گی. تیار ہو جائیے. اور یہ نہیں کہ جنگ صرف کشمیر میں جاری ہے، جنگ آپ کی سرزمین میں جاری ہے. یہ جنگیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں. آخری جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں نے دبے الفاظ میں کہا، کچھ لوگوں نے کھل کر کہا. 2 طاقتیں آپ کو بہت چاہیے. آپ کو جہاں معاشی طاقت چاہیے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، وہاں ساتھ ساتھ آپ کو عسکری طاقت چاہیے. اگر آج آپ کے پاس عسکری طاقت نہیں ہے تو ہندوستان آپ کو رونتا ہوا افغانستان اور ایران کو اپنی سرحد بنا سکتا ہے، یا آپ کی اس ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے. اور دوسری طاقت ہے معاشی طاقت. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر، جس کا مقررین نے ذکر کیا ہے کہ اگر آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہے تو آپ منہدم ہو سکتے ہیں. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ہندوستان نے کس طریقے سے پاک چین اقتصادی راہداری کو نشانہ بنایا ہے. کیونکہ اگر پاکستان خوشحال ہو گیا، پاکستان ان حالات میں بھی، ہندوستان اتنا ڈرا ہوا ہے، میں سب لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے اپنی فوج کا بڑا حصہ جو ہے، دنیا کی بڑی فوجوں میں سے ہے، وہ امریکہ کو بہکاتا ہے کہ میں چین کا مقابلہ کروں گا، کیونکہ ساری فوجیں تو لائن آف کنٹرول اور پاکستان ہندوستان بارڈر کے اوپر مرتکز ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے ڈرتے ہیں، پاکستان سے ڈرتے ہیں. آپ خود جو ہے اگر اپنے جو ہے کردار کشی کرنا شروع کر دیں اور اس قسم کا، تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دعا آخر میں کہ ظفر بختیاری صاحب، دعوت دینے کا بہت بہت شکریہ. آپ سے ہمارا محبت کا رشتہ ہے اور میں آپ کا بے حد احترام کرتا ہوں. اور جہاں آپ ہوتے ہیں وہاں رونق ہوتی ہے، جہاں آپ ہوتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی تعمیری کام ہو رہا ہوتا ہے. اور جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے جو پہلے مقرر کر رہے تھے کہ آپ نے اسلام آباد کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. تو مجھے اجازت دیجیے، جو میرے محترم یہاں عمائدین ہیں ان سے اس گستاخی کے لیے معافی مانگتا ہوں. اعظم سواتی صاحب میرے پسندیدہ شخصیت جو ہیں، ان سے بیجنگ میں ملاقات ہوتے، سینیٹر عبدالقیوم صاحب، دوسرے زوما جن کو سنے بغیر میں جا رہا ہوں، اس گستاخی کی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. کچھ مجبوری ہے اور جائز مجبوری ہے. بہت بہت شکریہ جی. میں گزارش کروں گا آپ وہ شیل لے کے آئیں، یادگاری شیل. صدر صاحب آپ صدر آزاد کشمیر کو پیش کیجیے پلیز. اسلام آباد چیمبر کی طرف سے یادگاری شیل.
میری گزارش ہے ایس وی پی محترمہ فاطمہ عظیم صاحبہ سے کہ آپ بھی تشریف لائیے پلیز. ایک سیکنڈ جی, ہماری میڈم محترمہ فاطمہ عظیم تشریف لا رہی پلیز. آئیے, رحمان صاحب بھی ہیں تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں صدر آزاد کشمیر کا تشریف, خصوصی طور پر ہماری دعوت پر تشریف لانے والے چیئرمین اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن محترم جناب اختر ظہیر احمد مہر سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں محترم جناب اختر ظہیر احمد مہر.